अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी और मैं हूँ महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कराची में एक और आग। केमाड़ी टर्मिनल 1 के ऑयल टर्मिनल में आग ताहाल बेकाबू। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। पाक बहरिया की भी आग बुझाने में मावनत। रेंजर्स एहलकार भी आग बुझाने में पेश। कराची में एक और आग। केमाड़ी टर्मिनल 1 के ऑयल टर्मिनल में आग ताहाल बेकाबू। आपको बताएं कराची में एक और आग। केमाड़ी टर्मिनल 1 के ऑयल टैंकर में आग ताहाल बेकाबू हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल कदीर राना से। जी अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, केमाड़ी जो ऑयल टर्मिनल है उसके टर्मिनल 1 पर जो है ये आग लगी थी और जो रेस्क्यू इदारे हैं, फायर ब्रिगेड का अमला है, वो आग को बुझाने में मसरूफ है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जो फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि आग जो है वो काफी तेज है। कोशिश की जा रही है कि उसे फॉर्म के जरिए बुझाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वहां पर मौजूद है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। इसके अलावा जो दीगर रेस्क्यू इदारे हैं उनकी एम्बुलेंसेज बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस आग पर काबू हो जाए। इस आग के दौरान 3 हादसे जो है वो जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल अस्पताल के बर्थ वार्ड के अंदर में पहुंचाया गया है एम्बुलेंस के जरिए। वो कोशिश की जा रही है कि आग पर जो है वो जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन जो हुकाम का कहना है कि आग जो है काफी तेज है और मजीद जो है फायर टेंडर्स हैं उनको तलब किया गया है। अब्दुल कदीर, ये भी बताएगा कि आग से झुलस कर जो अफराद जख्मी हुए हैं उन्हें कहां पर मुंतकिल किया गया है और उनकी हालत किस तरह बताई जा रही है? देखिए, जो जख्मी हुए हैं 3 अफराद की इत्तला है कि वो झुलस कर शदीद जख्मी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल का जो बर्थ वार्ड है उसके अंदर मुंतकिल किया गया है और जहां पर उनका इलाज जारी है और उनकी हालत के बारे में बताना अभी जो है वो गलत वक्त होगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर राना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हुकूमत और फौज में मुकम्मल हम आहंगी है। पॉलिसीज को मुसल्लह अफवाज की हिमायत हासिल है। मिलकर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए करप्शन का खात्मा जरूरी है। रातों रात मईशत को ठीक नहीं किया जा सकता। मुल्क को दुरुस्त समत पर गामजन कर दिया है। Can immediately snap its finger and everything, the reforms take place. It's a struggle. Moving the economy, reforming the economy is not an overnight thing. To change the structure of raising your revenues, it takes reforms. And then cutting down your expenditure, what we've done. Corruption is one of the biggest killers in the society. Today there is no mega corruption scandal in Pakistan because at the top level we've controlled it. We have an excellent relationship. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan. Everywhere the military stands with us. The first time in Pakistan, we are changing it from an elitist system. Pakistan has what we call elite capture. Unfortunately, Pakistan, the rich kept getting richer and the poor getting poorer. We have changed this whole thing. All our policies, whether it is the construction policy, whether it is the education policy, all our economic policies are aimed at raising people out of poverty. The difference between Pakistan of now and before, our main concentration are the people of Pakistan. वजीर आजम ने एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इमरान खान कहते हैं भारत में इंतहा पसंदों की हुकूमत है। आरएसएस एक इंतहा पसंद तंजीम है। भारतीय हुकूमत नाजियों से मुतासिर है। 70 साल से मसला कश्मीर भारत और पाकिस्तान में हल तलब है। मसला कश्मीर का हल फौजी ताकत नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत कुछ करे तो हम खामोश नहीं रह सकते।
I do not believe in military solutions. I have never believed in military solutions. The moment I became the Prime Minister, I extended a hand of friendship to India. But the tragedy of India, Hashim, is India is being ruled by an extremist. It's an extremist government. It is a Hindu supremacist government inspired by the ideology is inspired by the Nazis. Kashmir is a disputed territory between Pakistan and India since 70 years. Now, this disputed territory on 5th August last year was taken over by India by brute force. 8 million people in Kashmir in an open prison and 800,000 Indian troops in the valley who are now oppressing them. Now, we have knocked all doors and we will keep doing so. We went to I spoke in the United Nations Security Council. I've spoken to the heads of states. This is an extreme injustice, not just for people of Kashmir. If this escalates and if this breaks up into a conflict between Pakistan and India, this has implications for the rest of the world. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں افغانستان میں جو ملک سب سے پہلے امن چاہتا ہے وہ پاکستان ہے. افغانستان کے 19 سالہ جنگ میں بہت خون ریزی ہوئی. میں کہتا رہا افغان مسئلے کا حل مذاکرات ہیں. بعض عناصر افغان امن عمل کو متاثر کرنا چاہتے ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات ہیں. اس وقت ہم دونوں افغانستان میں امن کے لیے مشترکہ کوششیں کر رہے ہیں جس کے نتائج اب دنیا کے سامنے ہیں. 19 years of war in Afghanistan has created such divisions in the society. There's been so much bloodshed that for anyone to believe in this utopia that suddenly they will all get together and there'll be peace, I'm afraid it's a very complicated situation. But given the complicated situation, and by the way, I was the one who kept saying that there was never going to be a military solution, that there should be a political solution. Had they listened to me earlier, we probably would have had less complications. The longer this war went, the more the rivalries, the hatred, the divisions, and the more difficult it is to actually sit down together with all the antagonists. But this is the nearest we have got to peace in Afghanistan and a political solution. وزیر اعظم کے دورہ کراچی کے شیڈول میں تبدیلی. عمران خان کا دورہ کراچی مزید 1 روز کے لیے مؤخر. وزیر اعظم جمعے کے بجائے ہفتے کو کراچی جائیں گے. وزیر اعظم ہفتے کو کراچی کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم ہر روز کراچی پر میٹنگ لے رہے ہیں. شہباز گل نے کہا وزیر اعظم عمران خان ہر روز کراچی پر میٹنگ لے رہے ہیں. کراچی کے مسائل کے مستقل حل کا اعلان کریں گے. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ بارشوں نے سندھ میں تباہی مچائی ہے. عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کراچی گیا. عمران خان کی حکومت کہیں نظر نہیں آئی. سیلاب پر وفاق کی جانب سے لفاظی اور سیاست کی گئی. ڈاکٹر اجازت دیں گے تو نواز شریف عدالت پیش ہو جائیں گے. عوام کی طرف سے ہم نے ان کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا اور میں نے کل سارا دن وہاں پر دورے کیے. میں ملیر گیا, میں بلدیہ ٹاؤن گیا, میں عیدی سینٹر گیا. وہاں پر فیصل عیدی صاحب سے میری ملاقات ہوئی. بارشوں نے یقیناً وہاں پر ایک تباہی مچائی اور ہر طرف سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں. لوگوں کے گھر پانی میں بہہ گئے, لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے. جو بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق کی طرف سے لفاظی سے کام لیا گیا, سیاست کی گئی, لیکن جو اصلی جو ان کی ذمہ داری تھی کہ سندھ حکومت کے ساتھ اور دوسرے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ فی الفور جو حفاظتی اقدامات کرتے. حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے اپوزیشن جماعتیں سرگرم. رہبر کمیٹی ایک مرتبہ پھر حکومت مخالف تحریک کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے. اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس اکرم خان درانی کی زیر صدارت میں شروع. مسلم لیگ نون کے احسن اقبال ایاز صادق اجلاس میں شریک. پاکستان پیپلز پارٹی سے پرویز اشرف, نیر بخاری اور شیر رحمان شریک. مزید جان لیتے ہیں علمدار بلوچ سے. جی علمدار بلوچ بتائیے گا. جی بالکل ہما, جو اپوزیشن کی رہبر کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہے وہ کنوینر اکرم درانی کی زیر صدارت ان کی رہائشگاہ پر جو ہے
وہ شروع ہو گیا ہے، اور اس وقت جو اپوزیشن جماعتوں کے تقریباً 11 جماعتوں کی جو نمائندگی ہے یہاں پر ہے، اور حکومتی اتحاد کے پی ایم سی ان کی بھی نمائندگی یہاں پر موجود ہے. تو 11 جماعتیں اس وقت اجلاس میں جو ہے وہ شریک ہے. ایک اہم اجلاس ہے لیبر کمیٹی کا. اس اجلاس میں آج جو ہے اپوزیشن اپنی آئندہ اسمبلی ہے اس کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو اپوزیشن تھوڑے دوریاں تھی اس حوالے سے بھی جو پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں. دونوں بڑی پارٹی سے شہباز شریف زرداری کی بلاول جو ہے وہ ملاقات ہے، شہباز شریف مولانا سے بھی ملے ہیں. تو تمام تر یہ جو ملاقاتیں تھی ان کا ماخذ یہی تھا کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ متحد کیا جائے. کچھ تحفظات تھے مولانا فضل الرحمان کے، تو وہ بھی دونوں بڑوں جماعتوں کی جو قیادت تھی انہوں نے مولانا کو خدمت کیا اور اس کو بتایا کہ تو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے. بہت شکریہ علمدار بلوچ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا کہ کراچی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مال بچانے کی سیاست کی. نواز شریف علاج کرائیں اور واپس آئیں. نواز شریف واپس نہیں آتے تو شہباز شریف کو جواب دینا پڑے گا. اسٹیٹس کو جماعتیں ملک میں تبدیلی نہیں چاہتی. کارروائی ہوگی. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جناب میاں نواز شریف صاحب کے ضامن ہیں، اور ویسے بھی اگر کوئی عدالت نہ بھی بلائے تو کیا انسان کا اپنا ضمیر نہیں ہوتا؟ اور جس ملک میں آپ 3 بار وزیر اعظم ہوتے ہیں تو کیا آپ کو اس ملک کے قانون کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ اس وعدے پہ گئے کہ میں علاج کرنے کے لیے گیا ہوں، تو یا علاج کریں یا واپس آئیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ وہاں پہ لامتناہی وقت تک رہیں اور نہ آپ واپس آ رہے ہیں، نہ آپ نے علاج کی مد میں کوئی پراپر ڈیٹیلز جو ہیں حکومت پاکستان اور متعلقہ عدالتوں کو دی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کو قانونی اور اخلاقی اور سیاسی تینوں بنیادوں پہ واپس آنا چاہیے، اور اگر وہ تشریف نہیں لاتے تو ظاہر شہباز صاحب جو ان کے گارنٹر ہیں، بلکہ بہت سے لوگوں نے باتیں کی ہیں. مجھے یاد ہے اسمبلی میں خواجہ آصف صاحب نے گفتگو فرمائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ورکر ان کے گارنٹر ہیں. شہباز صاحب نے اسی دن پریس کانفرنس کی تھی، اور پھر عدالت میں ان کی طرف سے یقین دہانی موجود ہے کہ میاں صاحب تشریف لائیں گے، تو ظاہر ہے پھر شہباز صاحب کو جواب دینا پڑے گا. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ کو بتائیں کہ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. میں فیڈرل گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس کوآپریشن کے جس یونٹی کا مظاہرہ ہم نے کووڈ میں کیا، جیسے میں نے کہا سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپس لیے باقیوں نے ان کے ساتھ دیے، اس میں بھی وہ سندھ حکومت جو سٹیپس لے رہی ہے اس کے ساتھ چلے. میں اسی طرح سے آپ کو بتانا بھی چاہتا ہوں، بڑی کرٹیسزم وغیرہ ہوتی ہے. اس وقت جو ہمارے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں کراچی شہر کے لیے، میں نے ان کی یہ لسٹ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھ کے آج صبح میں نے ان سے کہا یار یہ ہم باتیں کرتے ہیں لیکن میرے پاس ایک پراپر نمبرز ہونے چاہیے، پروجیکٹس ہونے چاہیے کہ میں لوگوں سے کو بتا سکوں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم جس میں کچھ پروجیکٹس میں، جیسے پہلا ہی پروجیکٹ اس میں لکھا ہوا ہے K4 والا، K4 میں فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے. جو اس وقت انویسٹمنٹ ٹوٹل ہماری کراچی کے کرنٹ پروجیکٹس، یہ نہیں کہ اس سال یہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی اور اسی سال ختم ہوں گے، لیکن اس وقت کراچی میں 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں ایٹ ڈفرنٹ سٹیجز، کچھ ایگزیکیوشن میں اور کچھ پلاننگ کے ایڈوانس سٹیج پہ. یہ وہ نہیں ہے کہ ابھی اس کے علاوہ بہت سارے جن کی ابھی صرف انیشل کام ہوا ہے، لیکن یہ وہ پروجیکٹس ہیں جن کی فیزیبلٹیز تیار ہیں، کچھ فائنینسنگ سٹیج پہ ہیں، کچھ ایگزیکیوشن سٹیج پہ ہیں. میں آپ کو بڑے بڑے بتا دوں، یہ K4 کا پروجیکٹ میں نے بتایا صرف واٹر سیکٹر میں واٹر سپلائی کے لیے 110 ارب سے اوپر کے پروجیکٹس ہیں، جس میں K4 کا فائنل کاسٹ جو ہم سوچ رہے ہیں اسٹینڈ الون وہ 60 ارب کے لگ بھگ ہوگا. آگمنٹیشن کا ایک پلان ہے کہ جی K4 کا پانی آگے کنزیومرز تک پہنچانا، وہ تقریباً 20 ارب روپے کا ہو. یہ ہم ورلڈ بینک کی اسسٹنس سے کر رہے ہیں کام. ہم نے ایک اسکیم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو پانی دینے کے لیے 30 MGD کی، یہ ہم سمندر سے پانی لا رہے ہیں ڈائریکٹلی عائشہ مسجد کے پاس. یہ فیزیبلٹی بنائی ہوئی اور یہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ
ادھر کے لوگوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, ہم پانی دے سکتے ہیں. 7 ارب روپے کی وہ اسکیم ہے. کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد سڑکوں کا برا حال ہے. ڈیفنس اپر گزری کی سڑکیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں. مزید بتا رہے ہیں اشرف سولنگی. جی اشرف بتائیے گا. جی دیکھیں, اس وقت میں کراچی کے علاقے اپر گزری پر موجود ہوں اور جہاں پر حالیہ بارشوں کے دوران جو ہے مکمل طور پر سڑکیں جو ہے تباہ ہو گئیں. اس وقت بھی سڑکوں پر پانی جمع ہے اور اس میں کیچڑ بھی جمع ہے, جس کی وجہ سے یہاں سے جو شہری پیدل جانے والے ہیں ان کو تو شدید تکلیف کا سامنا ہے ہی, لیکن یہاں سے جو گزرنے والی گاڑیوں میں سفر کرتے لوگ ہیں ان کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس پانی کے جمع رہنے کی وجہ سے اس سے مچھر اور دیگر جو ہے چیزوں کی افزائش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سڑکیں ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. یہی صورتحال ہے شہر قائد کے دیگر علاقوں کی بھی, جہاں پر سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی سیوریج کا اور بارش کا جمع ہے اور کچرے کے انبار لگے ہوئے ہیں جو بارشوں کے بعد کیچڑ کے مناظر پیش کر رہے ہیں. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ انتظامیہ فوری حرکت میں آئے اور ان کے علاقے کی سڑکیں بھی ٹھیک کرے اور جو پانی جمع ہے بارشوں کا اس کو بھی فوری طور پر صاف کیا جائے تاکہ ان کی تکلیفیں کم ہو سکیں. جی صحیح, بہت شکریہ اشرف سولنگی. سندھ حکومت کا کراچی کے نالوں سے تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے مشن کے دوسرے روز گجر نالے پر آپریشن جاری رہا. نالوں کے دونوں اطراف قائم غیر قانونی تعمیرات گرا لی گئی. رپورٹ کریں گے عطا حسین. بارشوں کے دوران کراچی سے پانی کی نکاسی ایسا چیلنج بنا کہ سندھ حکومت نے برساتی نالوں کے اطراف موجود غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا, جس کے تحت دوسرے روز بھی گجر نالے کے اطراف سے دکانوں کے شیڈز اور دیگر تجاوزات کو توڑا گیا. اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم, پولیس, رینجرز اور کے الیکٹرک کا عملہ گلبرگ میں گجر نالے پہنچے تو نالے کے اطراف میں رہائش پذیر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے. مکینوں کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی متبادل جگہ فراہم کی جائے ورنہ ہم احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے. بھی تو گھر دو نا, بچے لے کے کہاں جائیں گے؟ پھر ندی میں چھلانگے لگائیں بچوں کو لے کے یا کرین کے آگے آ جائیں گے, اس کو یہ جگہ مل جائے گی. کچھ نہیں کچھ دیں, ہمیں جگہ دیں, جہاں ہمیں پیسے دیں, جہاں ہمارا یہ مطالبہ پورا کریں. ویسے ہم جگہ نہیں چھوڑیں گے, جیسے بھی اپنے بچوں کو لے کے ندی کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم کریں گے. کوئی غریب گھر نہیں چھوڑ کے جائیں گے, بھلے بچے سمیت مار دو, وہ تمہارے کوئی ہائے لگ جائے گی کس غریب کی. ہمارے گھر ٹوٹے گئے, ہم گھر سے بے گھر ہو گئے, مین روڈوں پہ آ گئے. پہلے کرونا نے ہمیں ختم کیا, پھر لاک ڈاؤن نے ہمیں ختم کر دیا. ہم غریب لوگ ہیں, ہم کہاں جائیں گے؟ ہم سامان کہاں لے جائیں؟ ہمیں کوئی متبادل جگہ دی جائے تو پھر ہم کہیں سامان رکھیں گے تو جائیں گے, کہیں کہاں لے جائیں بچوں کو؟ صحیح نہیں کیا جا رہا کیونکہ یہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں سارے. جس وقت یہ بنائے گئے تھے اس وقت روکا جاتا, اب یہ غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ کمانے والا میں ہوں, میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں, ہم لوگ دیہڑی دار طبقے ہیں, دیہڑی پہ کام کرتے ہیں. اب اگر ہم لوگوں کے گھر بھی توڑ دیے جائیں گے تو ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر کہاں جائیں گے ہم لوگ؟ ڈپٹی کمشنر کے مطابق مکینوں کو بے گھر نہیں کریں گے, رہائشیوں کو متبادل جگہ فراہم کرنے کے بعد ہی آپریشن کا دوسرا مرحلہ شروع کیا جائے گا. تاہم ابھی صرف دکانوں کے آگے لگے شیڈز, چبوترے اور بغیر رہائشی گھر اور دوسری غیر قانونی تعمیرات گرائی جائیں گی. نالوں پر قائم تجاوزات بارش کے بعد پانی کی نکاسی میں بڑی رکاوٹ ہے. حالیہ بارشوں کے بعد بھی شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی. شہریوں کا کہنا ہے کہ برساتی نالوں کے اطراف قائم غیر قانونی تجاوزات کے خلاف جاری آپریشن پائے تکمیل تک پہنچنا چاہیے تاکہ آئندہ ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نپٹا جا سکے. کیمرامین اصغر حسین کے ساتھ عطا حسین, سچ ٹی وی, کراچی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چینی سفیر یاو چنگ کی ملاقات ہوئی ہے. سی پیک اور زراعت میں 2 طرفہ تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. زراعت کے شعبے میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں زراعت سے متعلقہ منصوبوں کی جلد تکمیل کے لیے پرعزم ہے. وزیر خارجہ نے ٹڈی دل حملے کے بعد زرعی ادویات, مشینری اور ڈرونز کی بروقت فراہمی پر چینی قیادت کا شکریہ بھی ادا کیا. چین پاکستان میں عنقریب ایگریکلچر سے متعلق ٹیکنالوجی سینٹرز قائم کرے گا. مزید جان لیتے ہیں اون شہرازی سے. جی اون شہرازی بتائیے گا. جی دیکھیں, بالکل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے چینی سفیر نے وزارت خارجہ میں ملاقات کی ہے اور ملاقات میں زراعت کے شعبے اور سی پیک کے حوالے سے
گفتگو کی گئی ہے۔ اس موقع پہ چینی جو سفیر ہے ان کا کہنا تھا کہ چین پاکستان میں مختلف قسم کی زراعت کے حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے۔ سی پیک زراعت میں دو طرفہ تعاون کا فروغ چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ زراعت کی شعبوں میں اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خارجہ نے ٹڈی دل حملے کے بعد زرعی ادویات، مشینری اور ڈرونز کی بروقت فراہمی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پہ جو ہے چینی سفیر زان باؤ انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کی ہر موقع پہ زراعت میں مدد کرتا رہے گا۔ جی بہت شکریہ اون شہرازی، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پارلیمانی سیکرٹری فاروق حبیب نے کہا ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اکاؤنٹس منی لانڈرنگ اور ٹی ٹیز کے لیے استعمال کیے۔ ہم ان کے پیچھے آخری حد تک جائیں گے، جو ماضی میں ہوتا رہا اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جماعتوں کے اکاؤنٹس کی بلا تفریق جانچ پڑتال ہو۔ پاکستان کے اوپر جو سوالات اٹھتے ہیں، چاہے وہ فیٹف کے حوالے سے ہوں، فیٹف کی گرے لسٹ کے حوالے سے ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن بار بار حکومت کو فیٹف قوانین کے اوپر بلیک میل کرتی ہے۔ یہ جو منی لانڈرنگ کے اوپر امینڈمنٹ لے کر آنا چاہتے ہیں، اپنا ہی بنایا ہوا ان کا قانون ہے منی لانڈرنگ ایکٹ 2010، جس کو ہم عاملہ کہتے ہیں، کہ اس کے اوپر کاروائی نیب کر سکتا ہے، ایف بی آر کر سکتا ہے، ایف آئی اے کر سکتا ہے، نارکوٹک فورس کر سکتی ہے۔ آج یہ خود کہتے ہیں کہ نیب کو اس میں سے نکال دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ منی لانڈرنگ سے، جعلی اکاؤنٹ سے اور ٹی ٹیز سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی ذات کو بچانا چاہتے ہیں، چاہے پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے، جو بھارت کا ایجنڈا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی اپوزیشن قومی سلامتی کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بلیک میلنگ نہیں کرتی، لیکن قوم کے سامنے ان کا مذموم چہرہ سامنے آ گیا کہ ایک طرف کراچی بارش میں ڈوبا ہوا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری این آر او حاصل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے فیٹف کے اندر جو ہے بل پاس نہیں ہونے دینے۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ ہمیں خزانہ خالی ملا۔ پیپلز پارٹی نے جب اقتدار چھوڑا تو زر مبادلہ کے ذخائر 2 ماہ کے تھے۔ نون لیگ صرف 2 ہفتے کے زر مبادلہ کے ذخائر چھوڑ کر گئی تھی۔ عمران خان کی قیادت میں مسائل سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت کو سارے کہتے ہیں کہ جی خزانہ لوٹ گئے۔ جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو ملک میں تقریباً 2013 میں 2 مہینے کا ذرائع مبادلہ فورن ایکسچینج چھوڑ کے گئے تھے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت گئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے نومبر دسمبر کا مہینہ تھا، وزیر اعظم صاحب تھے، اسد عمر صاحب تھے، 3-4 اور ہم لوگ ساتھی وہاں پہ بیٹھے تھے، اور ہم لوگ وہ فگرز دیکھ رہے تھے، اور ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ابھی ہم لوگ پبلکلی ڈسکلوز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس چیف منسٹر صاحب 2 ہفتے کے ذرائع مبادلہ مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کی گئی تھی، 2 ہفتے کے۔ نیشنل سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ ریڈ انڈیکیٹر کہ آپ کے پاس جیب میں پیسے ہی نہیں تھے۔ اس حالت سے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس ملک کو اٹھایا جہاں پہ یہ حالات تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا چیئرمین نیب بتائیں مجھ پر ریفرنس بنا کر کس کو فائدہ دیا گیا؟ کیا چیئرمین نیب کو اپنے ادارے اور دوسروں کی کرپشن نظر نہیں آتی؟ وزیر اعظم نے جو باتیں کی ہیں ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہمارے وارنٹ گرفتاری جاری کرا لیے گئے، ہم نے اس کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں موو کیا، بیل لی، اور آج اس بیل کو ایک لمبی بحث کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے کنفرم کر دیا ہے۔ جو سوالات آنریبل جج صاحبان نے پوچھے، کسی سوال کا جواب نیب کے پاس نہیں تھا کہ کیا جرم ہے، کیوں آپ نے ریفرنس بنایا ہے، کس نے یہ کیا ہے، کس کو فائدہ دیا گیا ہے، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق جائزہ اجلاس کراچی کو صاف پانی، سیوریج، نالوں کی صفائی کے مسائل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ماضی میں ان مسائل کو نظر انداز کیا گیا اور کراچی کے مسائل کا وفاقی حکومت کو مکمل طور پر ادراک حاصل ہے۔
آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت کراچی ٹرانسفارمیشن پلان سے متعلق جائزہ اجلاس کراچی کو صاف پانی سیوریج نالوں کی صفائی کے مسائل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ماضی میں ان مسائل کو نظر انداز کیا جاتا رہا، کراچی کے مسائل کا وفاقی حکومت کو مکمل ادراک ہے۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ مختلف حادثات میں اب تک 28 افراد جاں بحق اور 35 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر علاقہ مکینوں کو نقل مکانی اور سیاحوں کو واپس جانے کی ہدایات کر دی گئی ہیں۔ مانسون کی بارشوں اور سیلاب کے باعث خیبر پختونخوا میں چھتیں گرنے، پانی میں بہہ جانے اور مختلف حادثات کے نتیجے میں بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ دریاؤں میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کہیں دریا کناروں سے باہر آ گئے تو کہیں ندی نالوں نے خوف پھیلا رکھا ہے۔ کوہستان کے علاقے تورخر میں پہاڑی تودہ مکان پر گرنے سے 7 افراد جاں بحق ہوئے، ملبے سے 2 بچوں کو نکال لیا گیا۔ شاہکوٹ کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث سوات موٹر وے بند ہو گئی۔ مالاکن ڈویژن میں تباہی مچانے والا سیلابی ریلا نوشہرہ اور 4 سدہ سے گزر رہا ہے۔ رابطہ پل بند کیے جانے سے جی ٹی روڈ پر پشاور اور 4 سدہ کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نوشہرہ میر رضا نے علاقے میں الرٹ جاری کر دیا اور دریائے کابل کے کناروں پر آبادی میں رہائش پذیر لوگوں کو دور رہنے کی ہدایات کی گئی ہیں۔ دریائے سوات کے سیلابی ریلے میں 3 افراد ڈوب چکے ہیں، جن میں سے ایک کی میت برآمد ہو گئی جبکہ دیگر 2 کی تلاش جاری ہے۔ مانسیرا میں مکان کی چھت گرنے سے 4 افراد چل بسے۔ سوابی کے علاقے زدہ موسیٰ بانڈا میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 3 بچوں سمیت 5 افراد جان کی بازی ہار گئے جبکہ 2 افراد زخمی ہو گئے۔ دریائے سوات میں چکدرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 51,900 کیوسک ہے جبکہ خواص میں 33,684 کیوسک ہے۔ دریائے پنجکوڑا میں 20,981 کیوسک جبکہ دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 90,393 کیوسک ہے۔ اسلام آباد میں وقفے سے جاری بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارش کا امکان ہے۔ مزید جان لیتے ہیں سیرش خان سے۔ جی سیرش خان بتائیے گا۔ جی بالکل، اسلام آباد کا موسم اس وقت بہت خوشگوار ہے اور وقفے سے اسلام آباد میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی بارش ہو رہی ہے اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور دلکش قسم کا موسم ہے اسلام آباد کا۔ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کتنا خوبصورت ویو ہے اس وقت اسلام آباد کا۔ خوبصورت مارگلہ کی پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں اور حسین بادلوں نے اس وقت اسلام آباد کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ اور اسلام آباد کی خوبصورتی ہے جب بھی یہاں کا موسم بدلتا ہے، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے تو اس شہر کا جو حسن ہے اس کو بھی 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتاتی چلوں، محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران اسلام آباد میں مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے اور نہ صرف اسلام آباد میں بلکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو بارش کا یہ سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا۔ اسلام آباد کا اس وقت درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ہے جبکہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت تقریباً 28 سے 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت تقریباً 90% ہے جبکہ اسلام آباد میں ہوائیں اس وقت 16 کلومیٹر کی رفتار سے چل رہی ہیں۔ تو بہت ہی خوشگوار قسم کا ویکینڈ یقیناً آگے بھی اسلام آباد کے شہریوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے کیونکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں پہ بارش کا امکان ہے۔ جی شکریہ سیرش خان۔ پشاور میں آٹے کی قیمتیں کم ہونے لگی، 20 کلو کی قیمت 1,140 جبکہ 85 کلو آٹا 5,600 پر آ گیا۔ مزید جانیں گے اویس محمود سے۔ جی اویس۔ ہاں جی بالکل، پشاور میں اور خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمتیں جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو چکی ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں کم ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ 2-3 ماہ پہلے دیکھنے میں آ رہا تھا جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ مسلسل بڑھتی ہی جا رہی تھی، جس سے جو شہری تھے وہ بھی کافی پریشان دکھائی دے رہے تھے، لیکن اب جو آٹے کی قیمتیں ہیں وہ قیمتیں جو ہیں وہ دوبارہ نیچے کی طرف آ رہی ہیں۔ میں اس وقت ایک ڈیلر دکان میں موجود ہوں، یہاں پہ میرے ساتھ ایک ڈیلر موجود ہے، ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ آخر وجوہات کیا ہیں۔ سر کیا کہیں گے، کیا وجوہات ہیں جو آٹے کی قیمتیں ہیں پہلے تو زیادہ ہوتی جا رہی تھی ابھی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ جی بالکل، ابھی تو ریٹ تقریباً 20 کلو جو ہے وہ تیلے میں تقریباً 100 سے 120 روپے کمی آ چکی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو پنجاب پاکستان میں جو گندم پہنچ چکا ہے وہی وجہ ہے اور وہ ابھی الحمدللہ ملوں کو مل رہا ہے، جس کی وجہ سے آٹے کی ریٹ میں کافی قدر بہتری آئی ہے۔ ہاں جی بالکل، جیسے کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ گندم جو ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ ملوں کو دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو آٹا ہے وہ وافر مقدار میں آ رہا ہے۔
اور جو قیمتیں ہیں اس کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو چکی ہے، جبکہ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ قیمتیں جو ہیں وہ اور بھی کم کی جائے تاکہ وہ غریب عوام جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ جی بہت شکریہ اویس محمود۔ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا گندا پانی سبزیوں کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے باعث شہر کے مختلف خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ لاکھوں نفوس پر مشتمل صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کے مغربی علاقے سپینی روڈ، سبزل روڈ اور دیگر ملحقہ علاقوں میں سیوریج کے گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ گزشتہ کئی عرصے سے جاری ہے اور متعلقہ حکام کی بے حسی کے باعث یہ مضر صحت سبزیاں سبزی منڈیوں میں بھی سریعام سپلائی کی جاتی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی جاتی۔ اب دیکھو یہاں پہ جو ہے پیور کوئی پانی نہیں، صرف یہ علاقہ نہیں، یہ علاقہ بھی سارے جو ہے گندے پانی سے، تو یہ سبزیاں جو ہے پھر جاتے ہیں مارکیٹ میں، پھر واپس یہ لوگ عام کھاتے رہے، جو بہت نقصان دہ صحت کے لیے بھی معاشرے کے لیے بھی۔ تو اس کے خلاف گورنمنٹ کو جو بھی متعلقہ ادارہ دے مسٹ ٹیک اسٹرانگ ایکشن اگینسٹ دیز کلپریٹس۔ طبی ماہرین کے بقول گندے پانی سے کاشت ہونے والی سبزیوں میں پائے جانے والے آرسینک، مرکری، لیڈ اور کاپر جیسے نقصان دہ اجزاء کی حد سے زیادہ مقدار شامل ہوتی ہے، اسی لیے ان مضر صحت سبزیوں کے استعمال سے شہر میں لوگ یرکھان، الرجی اور پیٹ کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ماہرین کے بقول ان مضر صحت سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ اگر بند نہ کیا گیا تو مستقبل میں ان سبزیوں کے استعمال سے مزید ہزاروں لوگ خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ کیمرامین علی خان کے ساتھ عبدالغنی کاکڑ، سچ نیوز، کوئٹہ۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی دورہ انگلینڈ مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر جذباتی مناظر بھی دیکھنے میں آئے۔ کرکٹرز اپنے بچوں سے مل کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہی وہاب ریاض گاڑی میں اپنے بچوں سے محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ انگلینڈ سے کرکٹرز لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ ون ڈے کپتان بابر اعظم، اماد وسیم، شاہین افریدی کاؤنٹی کرکٹ کے باعث برطانیہ میں ہی قیام کریں گے، جبکہ شعیب ملک بھی انگلینڈ میں رہیں گے۔ وقار یونس انگلینڈ سے آسٹریلیا روانہ ہو گئے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مصباح الحق پیر کو پریس کانفرنس کریں گے۔ اس دوران ٹیم کی کارکردگی اور مستقبل کے لائحہ عمل پر بات چیت کریں گے۔ سچ نیوز سے فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ۔